अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के दिल लाहौर और लाहौर के दिल अनारकली में लाहौरी गेट के सामने अब आज ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यहाँ धमाका हुआ, जिसके नतीजे में अब तक जो आदाद शुमार आए हैं 2 लोग जान से गए हैं और तकरीबन 26 के करीब ज़ख्मी बताए जाते हैं और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, थ्रेट एडवाइजरी जारी की गई तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया है पंजाब की उसको, लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या क्यों रूनुमा हो गया। और 2 दिन पहले इस्लामाबाद में भी इसी तरह का एक वाक़या रूनुमा हुआ। कुछ दहशतगर्द जो मोटरसाइकिल पे सवार थे उन्होंने इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की। इस्लामाबाद पुलिस के एक एहलकार ने जाम शहादत भी नोश किया। ये जो बढ़ती हुई लहर है इस तरह के वाक़यात की, ये कितनी तशवीशनाक है। और दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने जो अपनी नज़रसानी की, जो इससे पहले TTP के साथ मुज़ाकरात थे वो अमल ख़त्म हुआ, उसके बाद से लेके अब तक इस पर क्या असरात होंगे, इस पर ज़रा आज डिटेल बात करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान भी किया गया, उसकी मंजूरी दी गई। इसके 2 मंदरजात हैं, वो क्या हैं, और जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर जो अमल दरामद तेज़ करने की क्या फिर से ज़रूरत है। तमाम मामलात हैं, कुछ सियासी मामलात पे भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लोहारी के सामने ये हुआ और 2 लोग जान से गए। सवाल तो वही है कि थ्रेट एडवाइजरी आने के बावजूद खातिर खा इंतज़ामात क्यों नहीं कर पाई लाहौर की इंतज़ामिया। देखिए, 2 पहलू हैं देखने के। एक तो ये है कि कुछ अर्सा पहले तक, यानी चंद साल पहले तक यहाँ आलमोस्ट हफ्ते में 2-3 वाक़यात हो रहे थे अफसोसनाक, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, कभी किसी अहम मकाम पर, कभी किसी मज़ार पर, किसी। अब वो सूरत हाल नहीं है। ये तवील अरसे के बाद लाहौर में ये वाक़या हुआ है और इब्तदा में तो यही ख्याल था कि शायद ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं और TTP के जो अनासर हैं वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जनाब सरफराज बुगटी साहब जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, उनका दावा ये है कि नहीं, एक बलोच नेशनल आर्मी वजूद में आई है। 10 दिन पहले वो वजूद में लाई गई है और उसमें BLA और दूसरी तंजीमों ने मिलकर कोई एक नया रूप धारा है। तो ये उनकी कार्रवाई है। बज़ाहिर वैसे लगता भी ये है कि ये अंदाज़ TTP का नहीं है। TTP और तरह की वारदातें करती है, ये और तरह का अंदाज़ है। लेकिन जो भी हो, बहरहाल इसमें कोताही तो मौजूद है। लेकिन ये जो दहशतगर्द होते हैं, जो मनसूबा बंदी करके आते हैं, इनको आसानी से रोकना भी कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है। ये होता यूँ है कि आपको थ्रेट अलर्ट मिलता है, आप कोशिश कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं अहम मकामात, ऐसी जगहें जहाँ मुमकिन तौर पर हो सकता है, और वो किसी गैर अहम मकाम को, उन मानों में गैर अहम कि जी कोई सरकारी इमारत नहीं है, कोई मज़ार नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, जहाँ मौका मिला वो मकसद जो उनका मकसद भी पूरा हो जाए और उनका जो बंदा है वो भी बच जाए। इसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है। अब एक बात तो कल की जो रिपोर्ट आई है मरी के हवाले से जी, उस रिपोर्ट ने हमारी आंखें खोल दी हैं कि वहाँ कोई भी महकमा काम नहीं कर रहा था। ना महकमा जंगलात काम कर रहा था, ना PMDA काम कर रहा था, ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, ना पुलिस काम कर रही थी। पुलिस कोई इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है इदारों की कारकर्दगी इतनी ज़वाल पजीर है कि एक छोटा सा मकाम है तफरीही, जहाँ हर साल, हर महीने, हर सीज़न में ये सारा कुछ होता है, लोग इकट्ठे होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, गाड़ियाँ भी होती हैं, दिहाइयों से हो रहा है, कोई नई बात भी नहीं है। वहाँ कोई ही भी इदारा ये दावा नहीं कर सकता कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। तो अब पंजाब हुकूमत का असल फ़र्ज़ तो ये बनता है कि उस वाक़े को या इस वाक़े को टेस्ट केस बनाकर अपने तमाम इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा ले। पुलिस का, जो काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनका, इसी तरह इंतज़ामिया का, ये सब का एक जायज़ा लेना चाहिए। और जो नेशनल एक्शन प्लान में कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई थी कि इदारों की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, उस पर यानी ये
2014 میں 15 میں آیا تھا نیشنل ایکشن پلان. جی اب 7 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو. 7 سال میں آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوئی؟ ارشاد صاحب CTD پنجاب میں جو ہے ایک زبردست ادارہ ہے, اس نے بڑا زبردست کام کیا, ماضی میں بھی کرتے رہے, اور ان کی کارروائیاں آئے دن کہیں نہ کہیں رپورٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ CTD جیسے ادارہ بنایا, اس سے فائدہ بھی آپ نے اٹھایا, لیکن نیشنل ایکشن پلان کو لے کے تواتر سے ایپکس کمیٹیوں کا اجلاس ہوتا تھا, جو کیا اس پہ نظر ڈالی جاتی تھی, جو کرنا ہے وہ طے کیا جاتا تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا ایک طرح سے کھٹائی میں کیوں پڑ گیا اس پہ جو عمل درآمد تھا؟ اب کیا پھر سے اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ ہم ایک کام شروع کرتے ہیں, چند دن اگر ہمیں کہیں سے تھریٹ نہ ہو تو ہم بالکل آرام سے ستو پی کے سو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے اب کام ختم ہو گیا ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں, وہ الرٹ ہوتے ہیں, وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا غفلت کا شکار ہوں, سستی کا شکار ہوں, تساہل کا شکار ہوں اور ہم وار کریں. اس رویے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ابھی یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جی, اب اس میں ایک نئے سرے سے کچھ چیزیں ڈیفائن بھی کی گئی ہیں, کچھ چیزوں پر عمل درآمد کی ضرورت بھی محسوس کی گئی ہے. ظاہر بات ہے نیشنل ایکشن پلان کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہوگا. ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی جناب سرتاج عزیز صاحب نے بھی بنانے کی کوشش کی تھی, اس کو بھی اس میں مد نظر رکھا گیا ہے. تمام سٹیک ہولڈر کے اس میں انپٹ لی گئی ہے. تو اس میں بھی جو بنیادی چیز ہوگی قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے, بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں بنیادی چیز یہ ہوگی کہ کیپیسٹی بلڈنگ اداروں کی سب سے زیادہ اہم ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیپیسٹی بلڈنگ جو ہے وہ اس موجودہ حکومت کا ایک وعدہ بھی تھا کہ انہوں نے پولیس ریفارمز کرنی ہیں, انہوں نے دیگر ریفارمز کرنی ہیں. سوال یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بن گیا تو متفقہ تھا, تمام سیاسی جماعتیں, تمام مکتبہ فکر, تمام لوگ اس پہ انہوں نے آمین کہا اور وہ ایک ایکشن پلان بنا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو تعلق تھا وہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے بیچ تھا, حکومتوں کا تعلق اداروں کے درمیان تھا. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تشکیل دی گئی ہے, اس میں تو جو فائنل میٹنگ ہوئی اس پہ تو اپوزیشن گئی ہی نہیں, اور حکومت کی جانب سے ان کو کنونس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اسٹرانگ ڈاکومنٹ ہے کہ اس پہ سارے اسٹیک ہولڈرز منوان اتفاق بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے, اور اس کے ثمرات اسی طرح ملیں گے جس طرح نیشنل ایکشن پلان کے ملے؟ دیکھیں, ایک 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پالیسی بنانا ایک منتخب حکومت کی ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہی عمل درآمد کراتی ہے, طریقہ کار بھی وہ طے کرتی ہے. جو اوورآل کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے ایسے معاملات میں, حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو اداروں کی تمام اداروں کی انپٹ لی, کنسنسس کیا اس پہ, اور اس کے بعد جب ہم اپوزیشن کو اس مشترکہ پارلیمانی خصوصی کمیٹی جو ہے اس میں بریفنگ دینا چاہتے تھے, جو اسد قیصر صاحب کی سربراہی میں کام کر رہی ہے, اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا. اب اور کون سا طریقہ ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کا؟ ابھی چند دن پہلے معید یوسف صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ اب میں دوبارہ بھی تیار ہوں, لیکن اتفاق سے معید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معید یوسف صاحب وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ارشاد صاحب, ڈاکٹر صاحب سے بات تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پہ کرنی ہے, لیکن آج کا جو واقعہ ہے ہم اس کو بھی درگزر نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, سرفراز بھگتی صاحب نے کہا ہے کہ بلوچ نیشنل آرمی ہے, اس نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن پاکستان جن حالات میں ہے, ایک جانب ہم نے ڈائیلاگ انیشیٹ کیے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ, پھر اس کے بعد ہمارا سیز فائر ختم ہو گیا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوتاہی ہوئی ہے حکومت سے, انتظامیہ سے کہیں نہ کہیں, کہ یہ واقعہ رونما ہوا؟ شکریہ جی. دیکھیے, پہلے تو جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے ایسے واقعات کی, اور تعزیت ان خاندانوں سے جن کے پیارے بچھڑے ہیں آج. اس بات کو سمجھیے کہ پاکستان جہاں سے آیا ہے پچھلے 10 سے 12 سال میں, جب دہشت گردی کے روز واقعات, بڑے بڑے واقعات, کتنے ہی پاکستانی شہید ہوئے,
اس کے بعد پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیسٹی جتنی بلڈ اپ ہوئی, جتنے سسٹمز بنے, الحمدللہ کوئی ایسی سپیس نہیں ہے کہ ایک ایسی لہر دوبارہ شروع ہو جائے جس طرح پہلے تھی. لیکن ہو کیا رہا ہے, لمیٹڈ سکیل پہ چھوٹے چھوٹے واقعات, گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کوئی ٹائم ریموٹ ڈیوائس بنا لیں, گھر کے مواد لے کے گھر کے اندر, جس میں کوئی ایسی کڑی نہ ہو جو ریاست کو نظر آئے, جس کو پہلے سے روک لیا جائے. وہ بھی کوششیں ہوتی رہتی ہیں, ظاہری بات ہے دشمن ہمارے کم نہیں ہے. ہندوستان نے جو پچھلے 15-20 سال کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. پھر یہ اور آرگنائزیشنز ہیں جن کو وہ ٹرین کرتے رہے, سپورٹ کرتے رہے. ابھی یہ چھوٹی کیپیسٹی جو ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ موجود ہے کہیں کہیں. سو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اتنے سالوں بعد اگر کوئی کہیں بھی کوئی گیپ آیا ہے, کوئی گارڈ ڈاؤن ہوا تھا, وہ اب ہم میک شور کریں کہ ایک بھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہ ہو. کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے, اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بی ایل اے نے کیا ہے نہیں کیا, وہ اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں, وہ تو ابھی پتا چل جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی کرے اس سے قطع نظر ہمیں ایک بھی ایسا واقعہ جو ہے اس کو دنیا بڑھا چڑھا کے, ہندوستان بڑھا چڑھا کے اور ہمارے دشمن بڑھا چڑھا کے بات کریں گے تاکہ پاکستان میں بدامنی نظر آئے, یہ ہو کہ جی انویسٹر نہیں آ سکتا, بزنس نہیں. یہی تو جیو اکنامکس کا پیراڈائم ہے, یہی تو پیراڈائم ہے کنیکٹیوٹی کا. اسی طرف تو ہم نے جانا ہے, تو دشمن کو نظر آ رہا ہے. اور اسی میں میرا خیال ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی اہمیت بھی چھپی ہوئی ہے کہ دشمن کو اب یہ بھی تو نظر آئے گا نا کہ یہ تو جس طرف جا رہے ہیں یہ تو آگے نکل جائیں گے. یہ تو اب معاملہ بالکل اس پٹری پہ ہے کہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کی بڑی ترین طاقتور اکانومیز میں سے اگلے 10, 15, 20 سال میں انشاءاللہ بنے گا. تو یہ اب ہمیں اس پہ بھی انشور کرنا ہے کہ کسی قسم کا ایسا واقعہ نہ ہو سکے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی لہر, بڑی بات, خدا نخواستہ بالکل اس طرف بات نہیں جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ جو چھوٹے واقعات ہیں, چھوٹے سے مراد چھوٹا تو مطلب ظاہری بات ہے انسانی جان ضائع ہوئی ہے پاکستانیوں کی, میرا مطلب سکیل سے ہے, وہ بالکل اس پہ بھی ہمیں زیرو ٹالرنس ہے, اور جہاں بھی کوئی گیپ ہے وہ ہمیں انشاءاللہ فل کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کی بات تو ہم کریں گے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر ہی آج کا میرے خیال گفتگو ہونی چاہیے. دو بڑے اعتراضات کیے جا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر جو ود ان گورنمنٹ ہیں ان سے تو ظاہر بات ان پٹ لی اور یہ پالیسی بنائی, لیکن اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا. اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہ صرف ہمیں اعتماد میں نہیں لیا بلکہ جو سپریم ادارہ ہے پارلیمنٹ, اس کے سامنے بھی یہ پالیسی نہیں رکھی گئی, اس سے منظوری لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی. ایگزیکٹو کا اختیار ضرور ہے لیکن ایگزیکٹو بھی جواب دہ ہے پارلیمنٹ کو. تو اس کے بارے میں ذرا بریف کریں ہمیں. اچھا, میرا خیال ہے دیکھیں, مجھے تو کئی دفعہ یہ اس طرح کی سیاسی سلوگنیرنگ سمجھ نہیں آتی, نہ ہی میں اس بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں, تو شاید میں نائیو ہوں اس معاملے میں. لیکن میں آپ کو سادگی سے یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک پروسیس ہے پالیسی کا, وہ فالو ہوا. اس سے پہلے اپروول سے کافی دیر پہلے ہم گئے نیشنل پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ میں نے تو نہیں بنائی, پارلیمان نے بنائی ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ قومی سلامتی کے ایشوز ادھر ہی آنے ہیں. یہ وہی کمیٹی ہے جہاں آرمی چیف اور ڈی جی ISI نے جب بریف کیا تو 125 بندہ بیٹھا ہوا تھا. تو پرائیورٹیز بھی واضح ہونی چاہیے. ایک سوال تو کم از کم آپ دوسری سائڈ سے بھی پوچھ لینا کہ اگر اتنی اہم پالیسی ہے, وہ اس دن سے کہتے جا رہے ہیں کہ کیوں نہیں پوچھا, تو جب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو کیوں نہیں آئے؟ اگر جو بھی ان کے تحفظات ہیں سیاسی, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم پالیسی کوئی نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, تو پھر آ کے کوئی ان پٹ تو دے دیتے. ان سے بھی تو یہ سوال بنتا ہے نا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس دن صرف کمیٹی کے ممبران نہیں بلائے گئے تھے, تمام صوبوں کے چیف منسٹرز بلائے گئے تھے, اپوزیشن کے اور بہت سے اراکین بلائے گئے تھے. تو بدقسمتی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اچھا چلیں, اب یہ ہو گیا, پالیسی آ گئی. اب میں تو آپ کو, میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا میڈیا بریفنگ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, کہاں پہ بلانا ہے, کس نے بلانا ہے, جب بلانا ہے بتائیں, ہم آ کے پریزنٹ کریں گے. جتنی ان پٹ آئے اتنا اچھا کنسنسس اسٹرانگ ہوگا. اب کسی حد تک یہ معاملہ حل بھی ہونا شروع ہو گیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 7 جنوری کو مشاہد حسین صاحب کی کمیٹی سینٹ ڈیفنس کی, انہوں نے ہمیں بلایا ان کیمرہ بریفنگ کے لیے. ہم نے پوری بریفنگ دی, انہوں نے ہمارے کام کو سراہا اور بعد میں پریس ریلیز بھی ایشو کی. یہ ایک ہو گیا. اس میں اپوزیشن چیئر بھی کر رہی ہے, اپوزیشن موجود تھی. آج کشمیر کمیٹی کے اجلاس میں ہمیں طلب کیا گیا,
وہاں جا کے ہم نے کشمیر کے حوالے سے NSP پہ بات کی, ساروں نے بات سنی, اس میں اپوزیشن بھی تھی اور حکومت بھی دی, سب نے اپنے اپنے نکات دیے, بلکہ میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کلیکٹیولی اس ایفرٹ کو بھی سراہا اور جو یہ پالیسی ہے. اب اسی طرح اگلے ہفتے ہمیں نیشنل اسمبلی کی غالباً فارن افیئرز کمیٹی نے طلب کیا ہوا ہے, ہم وہاں بھی جائیں گے. تو پروسیس تو چل پڑا ہے, تمام کمیٹیز بلا رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, بلائیں, سنیں, تنقید کریں, ان پٹ دیں, سالانہ ریویو ہے, اس سے پہلے امپلیمنٹیشن ہے, جو تجویز آتی جائے گی مناسب وہ ہم شامل کرتے جائیں گے. یہ تو سالوں کی پالیسی ہے. میں تو آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ اس وقت وہ نہیں آئے, لیکن میں عاجزی اور معذرت کے ساتھ یہ سوال ان سے بنتا ہے, میرے سے نہیں بنتا, کیونکہ آنا تو انہوں نے تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اس پالیسی کے جو دو چیزیں نمایاں ہیں, ایک تو اکانومی کو اہمیت دی گئی اور ساتھ ہی گورننس کے بارے میں کہ بیڈ اکانومی بیڈ گورننس جو ہے اس کی وجہ سے یہ بھی دونوں ایک سیکیورٹی تھریٹ ہیں اور ایک پیراڈائم شفٹنگ بعض لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ بیڈ اکانومی کی بہتری کے لیے اس میں سارا تجویز کیا گیا ہے, گورننس کی بہتری کے لیے تجویز کیا گیا ہے. تو یہاں ایک عام تاثر یہ ہے کہ بڑے صوبائی یونٹ جو ہیں, انتظامی یونٹ جو ہیں, یہ چلتے نظر نہیں آ رہے. تو کیا صوبوں کے اثر نو تشکیل اور چھوٹے یونٹ کی جو تشکیل ہے یہ بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ ہوگی؟ اس پر بھی توجہ دی جائے گی تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ ہو اداروں کی اور افراد کی. دیکھیے, پالیسی کے حوالے سے تو آپ نے پبلک ڈاکیومنٹ پڑھ لیا, اس میں تو یہ ایسی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی بھی ایسی چیز ہونی ہے تو وہ صوبوں کے کنسنسس سے ہو سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. گورننس چینجز, ایڈمنسٹریٹو چینجز, اسٹرکچرل چینجز, یہ صوبوں کے کنسنسس سے ہوگی. بٹ کیا اس طرح کی ڈسکشن قومی سلامتی کا حصہ ہے؟ ایبسلیوٹلی, بیکاز اکنامک سیکیورٹی اور گورننس کورڈ ہیں اور گورننس نیشنل کوہیژن کا حصہ ہے, اس لیے وہ اس کا پارٹ ہے. لیکن اس اسپیسیفک جو آپ بات کر رہے ہیں, obviously یہ تو پالیسی صوبوں کے کنسنسس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی کوئی بھی ایسی بات. نہیں, ظاہر بات ہے وہ کنسنسس کے بغیر تو نہیں ہوگی. اب یہ فرمائیں کہ اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی آنے کے بعد ایک تو آپ نے اس میں کہا کہ یہ 5 سال کے لیے ہے, 5 سال کے بعد اس پر ریویو ہوگا. دوسرا ہے کہ اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ہے. نیشنل سیکیورٹی کونسل کس طرح سے عمل درآمد کو یقینی بنائے گی؟ آپ کا جو ڈویژن ہے, سیکیورٹی ڈویژن, وہ سارا انضام کر کے رپورٹ دے گا یا از خود کوئی اور ادارہ مزید تشکیل پائے گا؟ اچھا, اس میں دو چیزیں جی. پہلے ریویو 5 سال کے بعد نہیں ہے, 5 سال کے بعد تو نئی پالیسی تشکیل دی جائے گی. ریویو ہر سال ہے اور جب کوئی نئی حکومت آئے اس کا اختیار ہے کہ ریویو کرے. جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ہماری, جو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, اس میں سول اور ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے. اس کا امپلیمنٹیشن کا طریقہ کاروائی یہ ہے کہ امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ تو کرنا ہے منسٹریز نے اور صوبوں نے. نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کا کام ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائیورٹائز کرے ایکشنز کو اور پھر وہ فالو اپ کرے اور وہ پروگرس کا ریویو کرے, اور جہاں مسائل آ رہے ہوں وہ ہم بیٹھ کے ان کو حل کرانے کی کوشش کریں سسٹم کے اندر. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو ڈویژن سے, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن سے ریگولرلی پوچھے گی کہ جناب یہ کام تھے, کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے, اور جو نہیں ہوئے وہ کیوں نہیں ہوئے, اور اگر مسئلہ کسی اور کی طرف ہے, کسی اور جگہ پہ کام رکا ہوا ہے تو ان کو لے آئیں وزیر اعظم کے سامنے, پتہ چلے کہ کیوں نہیں کام ہو رہا. سو یہ ایک پورا سٹرکچر ہے جو کہ نارملی ہماری پالیسیز میں نہیں ہوتا, خوش قسمتی سے اس پالیسی کے لیے بنا ہوا ہے. جی اچھا, یہ اب پرائرٹائز تو آپ نے کر لیا ہوگا, اب آغاز کار کہاں سے ہوگا؟ اکاؤنٹ سے ہوگا, گورننس سے ہوگا, یا کسی اور جگہ سے ہوگا؟ یہ آپ نے کیا ایکشن پلان کیا بنایا ہے؟ سائملٹینیسلی ہر چیز پہ ہوگا جی, جس کی پرائرٹی ہے, کیونکہ کسی نے کچھ کام کرنا ہے, کسی نے کچھ. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے اکانومی پھر یہ. اور دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں نا, اکانومی ٹھیک کرنے میں مختلف چیزیں ہیں, کوئی 1 مہینے میں ہوگی, کوئی 6 میں, کوئی 5 سال میں, کوئی 3 سال میں. تو وہ تو مختلف سپیڈز پہ مختلف پیس کے ساتھ
تمام کام سائملٹینیسلی چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہوگا تو پھر اگلے پہ جائیں گے, انلیس آف کورس کوئی ایسا کام ہے جو کسی اور کام کے بغیر ہو نہیں سکتا, تو پھر وہ سیکوینس میں ہوگا, ورنہ تو سارے ایک ہی وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ. جی نہیں مطلب پہلے مہینے کی پہلے 6 مہینے کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ وہ تو اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا ارشاد صاحب, لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کچھ چیزیں تو دیکھیں نا پہلے سے ہو رہی ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو کسی نے نہیں کہا کہ اکنامک سیکیورٹی یا اکانومی ٹھیک ہونی ہے یا فوڈ سیکیورٹی میں کچھ ہونا ہے. تو فوڈ سیکیورٹی پالیسی بنی ہوئی ہے, اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہیں نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ ہم ان کے ساتھ مل کے پرسو کریں گے, 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں, لیکن وہ کام تو پہلے سے چل رہا ہے. ہم نے صرف اس کو فوکس کرنا ہے. کئی کام ہیں جو نئے ہیں وہ اثر نو شروع ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے, دیکھیں یہ کام خیر پالیسی بنانا بھی حکومت کا کام ہے, اس کی ذمہ دار بھی وہ ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی حکومت نے ہی کروانا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے نیشنل ایکشن پلان کا جس پہ تمام متفق تھے, پھر اس کے بعد جو وے آف ورکنگ تھا وہ ایپکس کمیٹیوں کے تھرو ہوتا تھا. اب یہ ڈاکومنٹ جو آپ نے ترتیب دیا, تشکیل دیا, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس بھی ہم بلڈ کر رہے ہیں, لیکن اکانومی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اپوزیشن کے پاس ایک سٹرانگ سیاست کرنے کا جواز بھی موجود ہے. تو کیسے اپوزیشن کو آپ ساتھ ملائیں گے, ان کو کیسے کنونس کریں گے؟ ماضی میں تو وہ چارٹرڈ آف اکانومی کی سجیشن دے چکے ہیں. مجھے نہیں پتا جی, آئی ڈونٹ نو. دیکھیے اکانومی جو ہمارے کولیگز, جو منسٹر, جو اہلکار, جو صوبوں میں آفیشلز اکانومی پہ کام کر رہے ہیں وہ کام تو چل رہا ہے. ہم تو اس میں سے کچھ جو نیشنل سیکیورٹی سے لنک چیزیں ہیں ان کا ان کے ساتھ فوکس بڑھائیں گے اور مل کے آگے چلیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ ابھی یہ بہت بات ہو گئی. مطلب میرا خیال یہ تھوڑا سا ابھی وہ ٹرینڈی سا بنتا جا رہا ہے کہ کنسنسس. دیکھیے کنسنسس یہ تو نہیں ہوتا کہ 22 کروڑ میں سے 22 کروڑ کسی چیز پہ سائن کر دے. جو بات کر رہے ہیں آپ بنیادی طور پہ وہ سیاسی بات ہے پارلیمان کی یا اپوزیشن کی. اس پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پروسیس ہے پارلیمان کا, میں تو پارلیمنٹ کا ممبر نہیں, میں تو پارلیمنٹ میں جا بھی نہیں سکتا اگر وہ بلائیں گے نہیں تو جب بلائیں جس چیز کے لیے بلائیں جو پارلیمنٹ سمجھتا ہے, جو اپوزیشن کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کنسنسس بہتر ہوگا, میرا کام ہے جا کے ان کو بتانا, کانفیڈنس میں لینا کہ ایسے ہو رہا ہے, تنقید کو انکارپوریٹ کرنا, جو چیز ان کو پسند آئے ان کا شکریہ کرنا, اس کے لیے ہم اوپن ہیں. ابھی آپ جتنی مرضی زاویوں سے کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں, کنسنسس نہیں بنا. اس پالیسی کا جو طریقہ کاروائی ہے اپروول کا وہ پورا ہوا ہے. کوئی آج تک پالیسی نہیں ہے پاکستان میں معذرت کے ساتھ جو فیڈرل لیول نیشنل پالیسی بنی ہو جو اس طرح پارلیمنٹ میں گئی ہو. سو لیٹس بی فیئر, اس کو آپ پولیٹیسائز کرنا بند کریں. یہ پاکستان کی پالیسی ہے, نہ میری ہے, نہ کسی حکومت کی صرف ہے, نہ کسی کے خلاف ہے. لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ ورک آن دس. ورنہ ٹھیک ہے پوائنٹ سکورنگ, مطلب آپ جتنی مرضی دفعہ کہیں گے آپ جیت گئے میں ہار گیا, پاکستان کا نقصان ہے, بیٹھے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخری سوال, بھارت نے پچھلے سال پیشکش ہمیں کی کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں کشمیر سمیت تمام تنازعات پر, وہ پیشکش اب تک موجود ہے یا وہ پیچھے ہٹ چکا ہے, اور کوئی درون خانہ کچھ معاملات چل رہے ہیں, کوئی رابطے ہیں؟ اس وقت کوئی بات نہیں ہو رہی جی, اور بات تبھی ہوگی جب کوئی منطق, جب کوئی لاجک, جب کوئی سیریسنس, سنسیریٹی دوسری طرف سے نظر آئے گی. مجھے تو نہیں نظر آ رہی اس وقت انفارچونیٹلی. جی ٹھیک, بہت شکریہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلام موید یوسف صاحب. آپ کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے, مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے, اس سارے معاملے پہ برسات ہوئی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب بریک سے پہلے موید یوسف صاحب, ایک تو انہوں نے یہ خبر اچھی دی اور خدا کرے کہ ایسا ہی ہو, کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو واقعات ہیں یہ غیر منظم لوگ کر رہے ہیں, اور ان واقعات کو دیکھ کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دہشت گردی کی لہر آنے والی ہے. خدا کرے کہ کوئی دہشت گردی کی لہر نہ آئے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسرا جو ارشاد صاحب اکانومی سے ریلیٹڈ بھی بات ہم نے کی, انتظامی یونٹ سے ریلیٹڈ بھی ہم نے بات کی, گورننس سے ریلیٹڈ بھی ہم نے بات کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ جب بلاتی ہے میں وہاں جانے کے لیے بھی حاضر ہوں. لیکن یہ سارے امور جتنے بھی ہیں, کیا کوئی ایک جماعت یا کسی ایک مخصوص جماعت کی حکومت مل کے ان کو حل کر سکتی ہے؟ دیکھیں, جب ہم اتفاق رائے کی بات کرتے, ایک ہے پالیسی بنانا, پالیسی پر عمل درآمد کرنا, وہ واقعی ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے, واقعی وہ حکومت کی ذمہ داری ہے, منتخب حکومت اسی لیے ہوتی ہے.
لیکن سسٹینیبل پالیسیز جو ہیں وہی ہوتی ہیں جن پر کم از کم اتفاق رائے موجود ہو. پاکستان جیسے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، ہر حکمران یہ رونر ہوتا ہے، ہر ماہر اقتصادیات اور معیشت یہ رونر ہوتا ہے کہ ہماری پالیسیز میں تسلسل نہیں ہے، کنٹینیوٹی نہیں ہے. کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے کسی پالیسی کا کوئی مثبت نتیجہ نکلتا ہی نہیں ہے. تو اگر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی، پالیسیز سسٹینیبل نہیں ہوں گی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک رخ چلیں گے، 10 کلومیٹر چلیں گے، پھر آپ کو کسی اور راستے پر ڈال دیا جائے گا، پھر وہاں سے آپ اور راستہ لیں گے. ایوب خان کی مثال دی جاتی ہے جی، اس کی حکمرانی ہے 10 سال کی، جی، اس میں سے 7 سال 7.5 سال جو ہیں وہ صدارتی نظام کے ہیں. باقی تو یہ باتیں کی جاتی ہیں نا کہ جی ضیاء الحق کا بھی صدارتی نظام تھا اور مشرف کا بھی. کوئی ہے صدارتی نظام صرف وہی 7 سال کا عرصہ ہے جس میں آپ کی صنعتی ترقی بھی ہوئی، آپ کی تعلیمی ترقی بھی ہوئی، آپ کا ایک خوشحالی بھی آئی، آپ فصلوں میں، اجناس میں، خوراک میں خود کفالت آپ نے حاصل کی، اور وہ تسلسل کا نتیجہ تھا، وہ پائیداری جو تھی پالیسیز میں اس کا نتیجہ تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے 6 سال جو ہیں وہ ضائع کر دیے سوشلزم کا اور کمیونزم کا، اور جناب اسلامی سوشلزم کا تجربہ کر رہے ہیں. پھر وہ اسلامی نظام کا اپنا ایک ماڈل ضیاء الحق صاحب لے کے آ گئے. پھر اس کے بعد آ گئی محترمہ، انہوں نے اس کو سب کو ریورس کیا. یہاں عجیب و غریب تجربات ہوتے رہے. یعنی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنے والد کی پالیسی تبدیل کی اور یہ ثابت کیا کہ وہ ایک غلط پالیسی تھی. تو اگر پالیسی نواز شریف نے آگے کی پالیسی تبدیل کی، کوئی ایک منصوبہ بنتا ہے، اگلی حکومت آتی ہے اس کو روک دیتی ہے، ایک نیا منصوبہ شروع کرتا ہے، وہاں جو پیسے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں وہ ضائع چلے جاتے ہیں، اربوں روپے ضائع چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسی جو بھی ہو وہ اس پر عظیم اتفاق رائے اگر ہوگا تو پھر ایک اخلاقی دباؤ ہوگا اگلی حکومت پر بھی کہ اس کو کم از کم. ارشاد صاحب، یہ ابھی ہم کافی زیادہ ایمفسائز بھی کیا، پہلے بھی بات کر رہے تھے، جو میں نے وٹنس کیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا، پھر اس پہ جو عمل درآمد تھا، جو طریقہ کار تھا، اس کے ریزلٹس ہمیں ملے. جی، اس وقت جو معاشی حالات ہیں، سوال وہی ہے نا، جس طرح اگر اپوزیشن نے، شہباز شریف صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ آپ چارٹر آف اکانومی بنا دیں، اگر اتنے ہماری حالت پتلی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس اس لیے جانا پڑا کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب تھے، اس پتلی حالت میں سیاسی اناد کو کہیں پیچھے نہیں رکھ دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، وہ گورنمنٹ پارٹی ہو، اپوزیشن پارٹی ہو، وہ پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ چارٹ آف اکانومی آپ بنائیں گے، یہ جو چارٹ آف ڈیموکریسی آپ نے بنایا تھا اس پر عمل درآمد کسی نے کیا، ان دو پارٹیوں نے کیا جو جن کو حکومت ملتی رہی، جنہوں نے دستخط کیے تھے. چارٹ آف اکانومی تو بعد میں بنے گا یا نہیں بنے گا. چارٹ آف ڈیموکریسی اقتدار میں بینظیر بھٹو صاحبہ یا پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے، الیکشن سے پہلے ہی غتربود ہو گیا تھا، کیونکہ محترمہ ایک طرف چارٹ آف ڈیموکریسی پہ دستخط کر رہی تھی، دوسری طرف انہوں نے مشرف سے ہاتھ ملا لیے تھے اور وہاں سے NRO لے رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہو اور اپوزیشن ہو، یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے نعرے بازی کرتی ہے. عملاً کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ایک کا مفاد دوسرے کا نقصان ہے. جی، ترجیحات میں اگر صرف ریاست ہو، ریاست کے عوام ہوں، جمہوریت ہو، تو شاید یہ طرز عمل بدلے. ٹھیک ہے. یہی طرز عمل جو ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ مقصد اقتدار حاصل کرنا ہے یا کسی کو اقتدار سے محروم کرنا ہے، مقصد عوام کی فلاح و بہبود یا ریاست کی فلاح و بہبود. پھر ایسے میں تو پھر صدارتی نظام کا اگر شور اٹھتا ہے ارشاد صاحب، دیکھیں صدارتی نظام میرے نقطہ نظر سے ایک جو ترقی یافتہ ممالک جس طرف گئے ہیں وہ صدارتی نظام ہے. دنیا میں ایک ملک ہے پارلیمانی جس نے ترقی کی ہے پارلیمانی نظام میں، وہ انڈیا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا ملک پارلیمانی نظام کی وجہ سے اس نے ترقی نہیں کی.
یعنی ایسا پارلیمانی جو برٹش طرز کا ہے جی، جہاں پارلیمانی نظام مثلا ملیشیا ہے، سب الزام لگاتے ہیں اس دور میں ترقی ہوئی ہے جس دور میں مہاتیر محمد تھے اور کوئی اس کو پارلیمانی نظام نہیں مانتا تھا، وہ کہتے کہ جی یہ تو ایک آمریت ہے، ٹھیک ہے، پرسن اسپیسیفک سسٹم ہے، پرسن اسپیسیفک سسٹم ہے، جبکہ اس وقت جو تابع داری ہوتی ہے یا اطاعت ہوتی ہے یا دیکھا جاتا ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے. نہیں، اب سوال یہ سنگاپور ہے، وہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہے نا یہ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ آئین جو ہے وہ پارلیمانی نظام پر مشتمل ہے. آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے کسی ایک ترمیم سے، اور آئین کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ وہ عملی مشکل ہے یا رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے نیا دستور بنانا پڑے گا. نیا دستور بنانا کوئی خالہ جی کا واڑا نہیں ہے جی. یہ تجربہ اگر آپ کریں گے تو بہت بڑا ایک پنڈورا باکس کھولیں گے اور جس کو سنبھالنا مشکل ہوگا. سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم میں، شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے، نواز شریف وزیر اعظم رہے، اگر انہوں نے دوبارہ صدر بن کے آنا ہے تو پھر وہ نظام بدلنے سے کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب نے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب معاملات تو بہت سے ہیں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک چٹھی لکھی ہے شہباز شریف صاحب کو، اور وہ نیا صوبہ بنانے کے لیے کنسنسس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ موجودہ حکومت سیکریٹریٹ بنا رہی ہے، ہمیں سیکریٹریٹ نہیں صوبہ چاہیے. تو نون لیگ اس پہ کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا حکومت کا ساتھ دے گی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے؟ آپ کا پہلے تو موقف تھا کہ 2 صوبے بننے چاہیے، بہاولپور الگ اور جنوبی پنجاب الگ. جی بالکل، ہمارا یہ پہلے سے موقف ہے اور ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی بھی صوبہ بنے یا پنجاب میں جو ہے وہ اور صوبہ بنے تو بہاولپور ریاست کی بحالی جو ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تاریخ یہ بتاتی ہے اور یہ تھرو ڈاکومنٹیشن ثابت ہے کہ بہاولپور ریاست جو ہے جب اس کو شامل کیا گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ قائد اعظم نے بھی وعدہ فرمایا تھا کہ ان کا سٹیٹس جو ہے اس کو قائم رکھا جائے گا. لیکن بعد میں پھر 1 یونٹ میں ان کو شامل کر لیا گیا، اور جب 1 یونٹ جو ہے وہ ختم ہوا تو اس کے بعد ان کا سٹیٹس جو ہے وہ بحال نہیں کیا گیا. وہاں کے لوگوں کا بھی یہ مطالبہ ہے، ہم اس مطالبے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اب آ جائیں آپ شاہ محمود قریشی صاحب کے خط کی. یہ خط جو ہے یہ بالکل ایک فراڈ ڈاکومنٹ ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ حسب عادت حسب روایت اس قسم کی چلاکیاں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کر کے لوگوں سے ووٹ لیے تھے یا انتخابات میں یہ وعدہ کیا تھا. اس وقت ایک جنوبی محاذ بنایا گیا تھا، وہ بنایا نہیں گیا تھا بلکہ بنوایا گیا تھا. تھے تو وہ سارے لوٹے الیکٹیبلز، انہوں نے جنوبی محاذ بنایا تھا کسی کے کہنے پہ کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. جب وہ محاذ بنا تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اگر ٹرینگولر فائٹ ہوئی بٹوین پی ٹی آئی جنوبی محاذ اور پی ایم ایل این تو پی ایم ایل این تو نکل جائے گی. تو پھر ان تمام جو ہے وہ یعنی ضمیر فروشوں کو لا کے تو ادھر بنی گالہ میں جو ہے وہ پٹے پہنا دیے گئے. یہ اس کاوش میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے اور وعدہ کیا گیا کہ ہم صوبہ بنائیں گے. انہوں نے 4 سال صوبے بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا. ایک بنیادی جو سٹیپ ہوتا ہے صوبہ بنانے کے لیے اس کو بھی نہیں انہوں نے اٹھایا. یہ سارا یہ ادھر ادھر جو ہے نا ایک سیکریٹریٹ بنا دو، ایڈیشنل سیکرٹری لگا دو، ایڈیشنل آئی جی لگا دو، یہ تو ساری جو ہے یہ لالی پاپ ہیں. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک نیا بیانیہ کھکے تو لوگوں کو ایک دفعہ اور دھوکہ دیں. تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی، بلف کرنے کی ایک سازش ہے جس کی پی ایم ایل این بھرپور طریقے سے مذمت کرتی ہے، اس سازش کی بھی اور اس سازش کو کرنے والے کی بھی.
رانا اور صاحب، ہم قطعی طور پہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. رانا صاحب صوبہ بنانے کے لیے سب سے جی 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 بنانے سب سے پہلی بات جو ہے جی سب سے پہلی بات دیکھیں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نا کہ صوبہ کیسے بن سکتا ہے. جی او بھائی یہ آپ کا جو ہے یہ ہمسایہ ہے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ کوئی 15 صوبے بنائے ہیں پچھلے 70 سالوں میں. جی اس کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے جس کو نیشنل کمیشن کہتے ہیں, جی یا آپ اس کو جو بھی نام دینا ہے آپ نام دے لیں. وہ نیشنل کمیشن جو ہے اس میں ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں, اس میں جو ہے وہ باقی پولیٹیشنز بھی ہوتے ہیں. وہ A to Z ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے, فائنانس کا فیصلہ ہونا ہے, پانی کا فیصلہ ہونا ہے, زمین کا فیصلہ ہونا ہے, صوبائی سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے, قومی سیٹوں کا ہونا ہے, سینٹ کا ہونا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نیشنل کمیشن جو ہے ان کو طے کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسمبلیز میں معاملہ آتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریزولوشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرف تو انہوں نے قدم ہی نہیں بڑھایا. رانا صاحب اگر اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی بس اکٹھے ہو کے میٹنگ کر لیں اور صوبہ بنا دیں, ایسے بھی صوبہ بنتا ہے. رانا صاحب اگر یہ پیش رفت ہوتی ہے, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ فراڈ کر رہے ہیں, تو اگر جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے تو پنجاب میں باقی مدہ پنجاب میں اکثریت آپ کی ہے, آپ کو تو ایک پورا صوبہ مل رہا ہے اور اسی کے زور پہ آپ وفاقی حکومت بھی بنا سکتے ہیں, تو آپ ان کے بلف کو کیوں وہ نہیں کرتے؟ نہیں دیکھیں عارف صاحب, بات یہ ہے جی کہ اگر تو سمت صحیح ہو, جی اگر آپ نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے, آپ موٹر وے سے آئیں یا جی ٹی روڈ سے آئیں, لیکن سمت تو اسی طرف ہونی چاہیے نا. جی جی اگر اپوزٹ سمت ہوگی تو پھر آپ دہلی پہنچ سکتے ہیں, اسلام آباد نہیں پہنچ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ یہ صوبہ بنانے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ آئے نا صبح, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں, نیشنل جو ہے وہ کمیشن بنائیں فار دی فارمیشن آف اپنا نیو پروونسز, اور وہ پورے ملک کا جائزہ لے, پنجاب کا بھی جائزہ لے, ٹھیک ہے. جہاں پہ رانا صاحب یعنی ایڈمنسٹریٹولی ادروائز جو ہے وہ بنتے ہیں صوبے بنا دیں. آپ نیشنل کمیشن کی تشکیل کے حق میں ہیں, لیکن یہ جو طریقہ ہے اس کے حق میں نہیں ہے, اس کے خلاف ہے. نہیں دیکھیں عارف صاحب, اس کے بغیر بن نہیں سکتا. جی آپ مجھے بتائیں کہ ایک میٹنگ ہو, جس میٹنگ میں یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ میٹنگ ہو جائے, اس میں یہ بیٹھ کے جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے تو اپنی ذرا تھوڑی سی بلے بلے کروا لیں گے کہ دیکھیں جی شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی محنت کی ہے, انہوں نے دیکھیں جی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے, اس کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ کچھ بھی. ٹھیک ہے رانا صاحب ایک اگر اس معاملہ اور ہے, سلسلے میں کل پیش رفت کرنی ہے تو اس کا طریقہ تو اور ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, گزشتہ روز رانا تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ کہا کہ پرویز خٹک صاحب اگر انیشیٹ کرتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں, تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. ان ہاؤس تبدیلی پہ کیا مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم سنجیدگی سے سوچ رہی ہے؟ کیونکہ آپ بار بار حکومت کو گرانے کی بات کرتے ہیں, قبل از وقت انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو کیا کسی عبوری سیٹ اپ کے لیے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ دینے کو آپ تیار ہیں؟ یا کوئی اور تحریک انصاف کو بنے؟ نہیں دیکھیں, اگر ان کے گھر میں کوئی خرابی ہوتی ہے جی اور جو یہ مسلط ٹولہ ہے اس میں سے کوئی بندہ بھی گرتا ہے, وہ پرویز خٹک صاحب ہوں یا کوئی ہوں, جی اور اس ملک اور قوم کی جان چھوٹتی ہے اس اوباش ٹولے سے, کیونکہ یہ سیاسی جماعت تو ہے نہیں, یہ ایک ٹولہ ہے جو اکٹھا ہو کے جس کو مسلط کر دی گیا اس ملک کے اوپر, اور ایک مہم جوئی ہوئی ان کو مسلط کرنے کے لیے. اگر یہ اس طرح سی کوئی صورتحال سامنے آتی ہے تو ہم بالکل ساتھ دیں گے, کیوں نہیں دیں گے. ملک کی جان چھوٹے گی, قوم کی جان چھوٹے گی. انہوں نے ملک کی اکانومی جو ہے وہ سرنڈر کر دی ہے, کشمیر سرنڈر کر دیا ہے, اب اور کیا کیا چیزیں کروانی ہیں. تو اگر جان چھوٹتی ہے آج تو چلو بہتر ہے, لیکن یہ ہم تو بالکل ساتھ دیں گے. لیکن یہ اطلاعات بھی گشت کر رہی ہیں کہ آپ کے خود بھی کوئی 3-4 لوگوں کے نام گشت کر رہے ہیں کہ جی وہ عبوری حکومت اگر کوئی بنتی ہے یا عبوری سیٹ اپ آتا ہے تو اس میں وہ وزیر اعظم ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. یہ بھی کوئی زیر بحث ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, اگر کوئی عبوری سیٹ اپ آتا ہے جی تو اس میں فی الحال تو پی ایم ایل این کی پالیسی یا سٹانس یہ ہے جی کہ ہم اس عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے, اس عبوری سیٹ اپ کو سپورٹ کریں گے اچھا فار الیکٹورل ریفارم, یا ادھر جو بھی الیکشن کروانے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جی ان میں ہم اس کو سپورٹ کریں گے, اور ہم یہ چاہیں گے کہ فری فیئر الیکشن جو ہے وہ جتنی جلد ہو وہ ہو.
صحیح. اگر کوئی عبوری سیٹ اپ میں شامل ہونے کی بات اگر ان فیوچر آتی ہے تو اس کا فیصلہ جو پارٹی قیادت ہی کر سکتی ہے, کوئی 4 بندے بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی عبوری سیٹ اپ الیکشن کرانے کے لیے یا الیکشن ریفارم کے لیے آپ کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا, اگر یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے اگر اس کے خلاف عدم اعتماد ہوتا ہے جی تو اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھنے کے لیے کوئی سیٹ اپ تو بنے گا ہی نا, پھر جی. خلا میں تو نہیں ہو جائیں گے وہ. نہیں رانا صاحب, اس سے پہلے متعدد رہنما نون لیگ کے ہمارے پروگرام میں کہہ چکے کہ 22 کے قریب لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ آپ سے رابطے میں ہیں اور وہ بڑا اضطراب ہے ان میں, بے چینی ہے ان میں. اب کیا کوئی ایسا کلیدی رہنما بھی ہے پرویز خٹک صاحب جیسا؟ جی 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 نہیں, دیکھیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں, اچھا میرے ساتھ رابطے میں ہیں, میرے اپنے ضلع سے 4 لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن قصہ یہ ہے کیا کہتے کیا ہیں رانا صاحب؟ نہیں رانا صاحب میں بتا دیتا ہوں عارف صاحب, بالکل آپ کو میں بالکل واضح بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں صورت یہ ہے, میں پنجاب کی حد تک بات کروں گا, پنجاب سے باہر کوئی کراچی سے ایک صاحب ہیں یا کے پی کے سے ہیں, ان کی میں بات نہیں کرتا, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں. اچھا دیکھیں جو لوگ ساؤتھ میں ان سے ناراض ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ الیکشن جو ہے وہ ان کے ٹکٹ پہ نہ لڑیں, ہمیں پی ایم ایل این ٹکٹ دے, وہ تھوڑا سلو ہیں. اچھا وہ تھوڑا اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا سٹانس ہوگا. اچھا جو سینٹرل پنجاب میں ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے پکا وعدہ کریں کہ آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم بالکل جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار ہیں اور آنے کو تیار. رانا صاحب نام لینا, رانا صاحب یہ تو مبہم بات ہے نا, پھر مسئلہ یہ تو حکومتی ترجمان جیسے کہتے ہیں 4 لوگ ہیں میرے سر, نام لینا رانا صاحب, یہ اب ابہام ہے. نہیں آپ مجھے بتائیں, نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب گیلانی صاحب کو ووٹ پڑے تھے تو وہ 10 ووٹ کہاں سے پڑ گئے تھے؟ ہمارے ساتھ کسی نے بات کی تھی تو پڑے تھے نا. معاملہ یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں لوگ تیار ہیں, لیکن ہمارا ایشو یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب میں ہر حلقے میں ہمارے اپنے کینڈیڈیٹ ہیں جو کوئی 2000-4000 سے بندہ ہارا ہوا ہے, بلکہ ہروایا گیا ہے اسے, اور پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے, پارٹی کا کمیٹڈ ورکر ہے. ہم ان لوگوں کو کدھر دھکا دے دیں ان لوگوں کو لینے کے لیے؟ تو یہ اس قسم کے مسائل چل رہے ہیں, تو اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. نہیں رانا صاحب, حتمی فیصلہ جب لیڈرشپ کرے گی تو 8-10 بندے جو ہیں وہ بالکل آنے کو تیار ہیں. نہیں رانا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے 22 تو کیا ایک آدمی بھی حکومت کا پیچھے نہیں ہٹتا, ان کے ووٹ پورے ہو جاتے ہیں, بلکہ اپوزیشن کے ووٹ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ناراضگی پھر کس طرح کی ہے؟ نہیں, یہ ناراضگی اس طرح کی ہے کہ اگر ہم ان کو کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ آ جائیں ہمارے ساتھ اور اپنا جو ہے وہ ہم آپ کو اکاموڈیٹ کریں گے, تو پھر ہی وہ آئیں گے نا, ورنہ وہ بھی تو آخر سیاست کر رہے ہیں, وہ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں. آپ ان کو شور نہیں کر رہے ہیں, بغیر کسی کمٹمنٹ کے جو ہے وہ آ جائیں گے. رانا صاحب سر, ایک اپوزیشن حکومت کو گلہ یہ ہے کہ جب 2015 میں نیشنل ایکشن پلان بن رہا تھا ہم نے مکمل سپورٹ کیا حکومت کو قومی مفاد میں. اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی, حکومت اس اجلاس میں اپوزیشن کے ارکان اس اجلاس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اسد قیصر صاحب بلاتے ہیں, اور معاملات میں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہمارا ساتھ دیں, آپ تیار نہیں ہوتے. تو یہ جو لڑائی ہے حکومت اپوزیشن کی, اس کی وجہ سے قومی مفاد مجروح نہیں ہو رہا؟ نہیں ارشاد عارف صاحب, آپ اس بات کو صحیح طور پہ انالائز کریں. اس وقت کا اور اب کا رویوں کا کتنا فرق ہے. اس وقت اپوزیشن باہر کنٹینر پہ کھڑی 126 دن سے میاں نواز شریف کو گالیاں دے رہی تھی, اور میاں نواز شریف کنسنسس کے لیے خود گالیاں دینے والے کو فون کر رہے تھے کہ خان صاحب آئیں, آ کے بیٹھیں اور ہم اپنے ملک کے لیے کو جو ہے وہ بہتری کا کوئی راستہ چنیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں چارٹر آف اکانومی کریں, آئیں بیٹھیں بنیادی معاملوں کے اوپر کنسنسس کریں, اور آگے سے گورنمنٹ جو ہے
جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ گالیاں دیتا ہے, وہ کہتا ہے تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, تم میرے ساتھ, تم مجھ سے NRO لینا چاہتے ہو. تو یہ ماحول کی وجہ ہے. اگر وزیر اعظم لیڈر آف دی اپوزیشن کو جو ہے وہ اپنا فون کرے, ان سے کہے کہ جی آئیں یہ ایشو ہے, آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ, میں نے کوئی پوچھ کے بات نہیں میں کر رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کا گلہ ہے یہ دور ہو سکتا ہے. جی ٹھیک لیکن ہے. اس ماحول میں تو کوئی کیسے جائے؟ میں آپ کو گالیاں لگا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ میرے دروازے پہ آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائے, کیسے ممکن نہیں ہے یہ. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. آپ کا ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.